बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम सुल्तनत उस्मानिया की किस्त नंबर 6 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, यूरोप में पहला कदम सुल्तनत उस्मानिया का। इस हवाले से सुलह के बाद, बाज़ंतीनियों से सुलह के बाद और खान के 6000 सिपाही जो इसने कंटा कोजीन की मदद के लिए भेजे थे वापस आ गए थे, लेकिन चंद ही साल के बाद इनकी जरूरत फिर पेश आई। सन 1349 ईस्वी में स्टीवन डोशन शाह सुरैया ने सलोनिका पर हमला किया और यकीन था कि इसे फतह करने के बाद वो कस्तूनिया की तरफ बढ़ेगा। इस नाजुक मौका पर कंटा कोजीन और जॉन प्लूलोगस दोनों ने और खान से मदद की दरख्वास्त की। अब की बार और खान ने 20,000 सिपाही रवाना किए। इनकी मदद से सलोनिका में स्टीवन को शिकस्त हुई और कस्तूनिया की फतह का हौसला जो इसके दिल में बार बार पैदा होता था, अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। जंग के खात्मा पर उस्मानी सिपाही फिर वापस बुला लिए गए थे, मगर 4 साल के बाद और खान को अपनी फौजी अपनाए बॉस्फोरस के मगरबी साहल पर भेजने के एक और मौका आता है, जो यूरोप में उस्मानी कदम जमने का सबब साबित हुआ। कंटा कोजीन ताजो तख्त में जॉन प्लूलोगस और मलका ऐना की शिरकत को ज्यादा दिनों तक गवारा न कर सका और 1353 ईस्वी में इसने हुकूमत के तमाम अख्तियारात अपने हाथ में ले लेने चाहे। जॉन ने इसकी शिद्दत मुखालफत की और खाना जंगी शुरू कर दी थी। कंटा कोजीन ने हिस्ब दस्तूर साबिक और खान से मदद की दरख्वास्त की और इसके मुआवजा में यूरोपियन साल का एक किला पेश किया और खान ने अपने बड़े लड़के सलमान पाशा की सरगर्दी में 20,000 सिपाही रवाना किए। इनके मदद से कंटा कोजीन ने जॉन प्लूलोगस को शिकस्त देकर कस्तूनिया के तख्त पर कब्जा कर लिया। सलमान पाशा ने हिस्ब हुमैदा किला जम्प पर कब्जा करके इसमें उस्मानी दस्ते मुतय्यन कर दिए थे। इसकी चंद ही दिनों बाद थ्रेस में जलसला आया, जिससे बहुत शहरों की शहर पनाहें महदूम हो गई। इन ही में गिलीपोली भी था, दौरे दनियाल के मगरबी साल पर सबसे ज्यादा अहम किला था और जंप से थोड़ा फासले पर वाक़या था। सलमान पाशा ने इसे ताइदी गैबी ख्याल किया और गिलीपोली पर फौरन कब्जा कर लिया। किला की यूनानी दस्तों ने यह समझा कि खुदा की मर्जी यूं ही थी। नीज वो तुर्कों के दफ्तर पहुंच जाने से इस कदर सरासीमा हुए कि कोई मजामत न कर सके। इस दरमियान में कंटा कोजीन ने सलमान पाशा से 10,000 दोकात के एवज जिम्प से कब्जा उठा लेने की ख्वाहिश की और सलमान पाशा ने इसे मंजूर भी कर लिया, मगर इस मामले की तकमील से कबल ही गिलीपोली का वाकया पेश आ गया, जिसके बाद सलमान पाशा ने जिम्प की वापसी से भी इनकार कर दिया और गिलीपोली की शहर पनाह को दुरुस्त करके इसमें तुर्की फौज का एक मजबूत दस्ता मुतय्यन कर दिया। इसके बाद इसने थ्रेस के चंद और मकामात भी फतह कर लिए और बहुत से तुर्कों और अरबों को लाकर इन मकबूजात में आबाद कर दिया था। गिलीपोली की फतह से तुर्कों की तारीख का एक नया दौर शुरू होता है। सन 1354 ईस्वी में उन्होंने पहली बार फातिहा की हैसियत से यूरोप में कदम रखा था और मसीह यूरोप में एक अजीम और शान इस्लामी सुल्तनत की बुनियाद डाल दी थी, जो 2 सदियों के अंदर गिलीपोली से वयाना की दीवारों तक फैल गई। करूने औला के मुजाहिदों ने दीन हक के पैगाम से मगरबी यूरोप को बहरा अंदोज किया था और अपने अलूम की रोशनी इनकी जुल्मत कदा में पहुंचाई थी, लेकिन मशरकी यूरोप पर हनूस तारीखी छाई हुई थी और इसकी सरजमीन एक मशल हदायत की मंतजर थी। यह सादत उस्मानी के हाथों के लिए मुकद्दर हो चुकी थी। अरब मुजाहिदों ने जिस फर्ज की तकमील यूरोप के और मगरबी हिस्सा में की थी, तुर्क मुजाहिदों ने इसे मशरक में पूरा किया। इन वाकया से कंटा कोजीन के खिलाफ कस्तूनिया में सख्त बरहमी फैली, जिसने बगावत और इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हर शख्स इस पर गद्दारी वतन का इल्जाम आयद करता था
اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اس سے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال ایک خانقاہ میں گزار دیے اور اس مدت میں اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ اس کی ملکہ ریبا بن گئی۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پلو کا بلا کر تخت پر بٹھایا اور اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازنطینی کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا۔ انہوں نے قلعہ شورلو کو فتح کرنے کے بعد پھر خالی کر دیا، لیکن جنوبی تھریس پر ان کا مستقل قبضہ ہو گیا اور شہنشاہ جان کو مجبوراً اورخان سے صلح کر کے اس پر قبضہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باز گزار حکومت بن کر رہ گئی تھی۔ سن 1358 میں سلمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمہ سے جاں بار نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپاہی اور سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا، اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی تھی۔ اس نے نہ صرف ایشیا کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لی تھی، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کے ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان کی حیثیت سے ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اورخان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہے اور اس وصف میں وہ عثمان ہی کا مثیل تھا۔ مسٹر گمبس لکھتے ہیں کہ ناسیا میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا کرتا تھا۔ علوم فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی اور خان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس قائم کرتا، مثلا ملا داؤد کیسری اور تاج الدین کرد، جو یکے بعد دیگرے ناسیا کے مدرسہ میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ بروسا کے علم اور فضل کی شہرت اس وقت قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایا تخت نہ رہا، اور یہ مدتوں یہ شہر اہل فضل اور کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہیں عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے ہیں اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیخ ابدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں۔ اور خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ موجود تھی جو آل عثمان کے ابتدائی فرما رواؤں کا ترا امتیاز تھی۔ اس کی غیر معمولی فوجی مقابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متحد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور انتظام حکومت کے خدا داد ملکہ نے ان مفتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جزو بنا دیا تھا، اور خان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبہ میں اب بھی اس سے بڑی ہوئی تھی۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچے کے شمال مغربی حصہ اور یورپ میں زمپ، کیلی پولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں سلمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی تھی۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کا 5 گنا بڑھا دیا۔ انانی حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا تھا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی جاتی تھی، ایشیا کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی۔
جسے فروغ کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا اور اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا اتصال کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا۔ سن 1360 عیسوی میں در دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 1379 عیسوی میں صرف اس کی شہادت پر جنگ کسواوا میں ختم ہوا تھا۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیا مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ بامی عداوتوں کے ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہو۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا، لیکن یورپ میں محاربات صلیبی کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاطینی کلیسائیوں کی شدید مسامت نے اتحاد اور عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی تھی۔ ان حالات میں مراد نے در دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کر لیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک فتح ہوا۔ پھر 1363 میں اس کے بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اور نہ فوراً ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً تمام تھریس مراد کی قبضہ میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلوپوپولس کو فتح کر لیا جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کے مقبوضہ تھا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور کر کے مراد سے صلح کرنی پڑی تھی۔ اس وقت اس معاہدہ کیا کہ تھریس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ عثمانیوں کو آئندہ حملوں میں سوریہ اور بلغاریہ کو مدد نہ دے گا اور اناطولیہ کے ترکی عمرہ کے مقابلے میں مراد کی آنند کرے گا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس چلا گیا تھا۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو متعلق مدد نہیں دی تھی۔ یہاں تک کہ یورپ میں بھی جس نے اس سے بیشتر محاربات صلیبی کی تحریک میں اس قدر نمایاں حصہ لیا تھا، مراد کی ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یونانی کلیساؤں کے پیروکاروں کی تباہی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ مگر اب فلوپوپولس کی فتح نے معاملہ کی صورتحال بالکل بدل کر رکھ دی تھی۔ یہ شہر اگرچہ سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا تاہم بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے ایک بلغاریہ کا راستہ کھول دیا تھا۔ ترکوں کا یہ اقتدام بالآخر کلیسائے روما کے زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردو کا باعث ہوا اور یورپ اربن پنجم نے ہنگری، سوریا، بوسنیا والچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کو بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 1363 میں 20,000 فوج تھریس روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کی یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ مراد اس وقت اناطولیہ میں تھا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، مگر اس سے پہنچنے سے پہلے لالا شاہین نے ایک مختصر فوج کے ساتھ جو تعداد میں مسیح لشکر کی نسبت تھی ان کے مقابلہ کے لیے آگے بڑھا اور روز رات کو جب کہ اتحادی فوجیں اور نہ ہی قریب دریا مارٹیز کے ساحل پر اپنے خیموں کے اندر شراب اور کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھیں، دفتن حملہ آور ہو کر تقریباً سب کو تہ تہ کر دیا۔ جو لوگ لالا شین کی تلوار سے بچ گئے انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر جان دے دی۔ یوں گویا پوری عیسائی فوج ہلاک ہوگی۔ شاہ ہنگری جو موقع پر موجود تھا بمشکل جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔